बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों आज हम अपना लेक्चर का स्टार्ट कर देंगे दफ़ा नंबर 337 जी से। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर दी है, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है, काइंडली वहाँ जाकर उनको मुकम्मल देखें। और आज का ये वीडियो निहायत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम मुख्तालिफ़ क्राइटेरियाज मुख्तालिफ़ दफ़ात पढ़ेंगे जो कि अक्सर C1 एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो आज का हमारा दफ़ा स्टार्ट होगा 337 जी, यानी जल्दबाजी या गफलत से गाड़ी चलाकर ज़रर पहुंचाने की सज़ा। तो दोस्तों अभी हम इस तरह कर देंगे कि ज़रर हमने पढ़ा था मुकम्मल डिटेल से, मैंने आपको समझाई थी कि ज़रर है क्या, ज़रर के सज़ा कितनी है, ज़रर के अक़साम कितनी है। तो अभी 337 जी में दोस्तों मिसाल के तौर पर एक बंदा गाड़ी लेकर बेख्तियाती से यानी गाड़ी चला रहा था, बीच में सामने से एक बंदा आ गया, लड़की आ गई स्कूल वाली, तो वो जाकर उनको ठक्कर मार देता है और वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है, उनके सर पर या फेस पर ज़रर पहुंचता है। तो ये बेख्तियाती की वजह से हुआ है, तो उनको उस बंदे को ड्राइवर को 5 साल की सज़ा दी जाएगी या अर्श या ज़मान का मुस्ताजिब होगा। अर्श का और ज़मान के दरमियान मैंने ऑलरेडी आपको बताया अर्श क्या है और ज़मान क्या है। अर्श वो चीज़ है जो मतलब मुकर्रर होता है, दियत मतलब हर पार्ट्स के लिए अर्श मुकर्रर की जाती है, ज़रर रसीदा या उनके फैमिली को प्रोवाइड किए जाएंगे। और ज़मान जो अर्श के क्राइटेरिया तक न पहुँचता हो तो उस वक्त मुआवज़ा, माली मुआवज़ा अदालत देकर यानी ज़रर रसीदा को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इतना लंबा नहीं है, इसका आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश यूँ करेंगे। जो बंदा जाकर गाड़ी के ज़रिए किसी को ज़रर पहुँचाता है वो ज़मान या अर्श का मुस्ताजिब होगा ये जुर्माने के तौर पर, और क़ैद के तौर पर इसको 5 साल की सज़ा दी जा सकती है। और अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 337 H, बेख्तियाती या गफलत के फ़िग़ल से ज़रर पहुँचाने की सज़ा। दोस्तों 337 जी में गाड़ी के ज़रिए और 337 H में गफलत या बेख्तियाती की वजह से ज़रर पहुंचाना। दोस्तों माँ सिवाय गाड़ी को छोड़कर किसी और यानी चीज़ों के ज़रिए किसी को ज़रर पहुंचाए बेख्तियाती से। मिसाल के तौर पर बंदा काम कर रहा है, आप क्या करते हो, आप उधर से पत्थर काटते हो, तो वो पत्थर काटने की वजह से एक पत्थर जाता है और किसी के सर पर लगता है और ज़रर पहुंचता है, तो उस बंदे को क्या सज़ा दी जाएगी? उस बंदे को दोनों कस्म में से किसी एक कस्म या दोनों को अडॉप्ट किए जाएंगे। ताज़ीर की सज़ा में हमारे पास होगा यानी 3 साल क़ैद, यानी 3 साल तक हो सकती है, और ज़मान या अर्श का भी मुस्ताजिब होगा। और ज़मन 2 में ये बताया गया है, ज़मन 2 में जो कोई शख्स गफलत या बेख्तियाती से कोई ऐसा फ़िग़ल करे जो इंसानी जान या ज़ाती सलामती को ख़तरे में डाल दे, तो उसे दोनों कस्म में से किसी कस्म की क़ैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 3 माह तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या दोनों अडॉप्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर सलामती को इंसान के यानी हमारे पाकिस्तान में भी सलामती इंसान के प्रोटेक्शन यानी ज़रूरी है, तो अगर किसी के जान की सलामती को ख़तरा पहुँचे, कोई इस तरह काम करे, तो उसको 3 माह की सज़ा दी जा सकती है। तो दफ़ा 337 H ज़मन 2 के तहत। तो दोस्तों अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 339 मज़ाहिमत बेजा की तारीफ़। तो मज़ाहिमत बेजा क्या है? दोस्तों मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बंदे को ये हक़ है कि वो अपने ड्यूटी परफॉर्म करता है या किसी सिमत में जाता है, किसी को पकड़ने की वो उनको कानूनी हक़ है, तो कोई दूसरा बंदा आकर उनको किसी वे में जाने का, किसी साइड पे जाने का, किसी रूट पे जाने का, अपनी ड्यूटी करने का या किसी को गिरफ़्तार करने का यानी जो हक़ रखता है उनकी मज़ाहिमत करता है बिला इरादा, यानी उनको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उनको मज़ाहिमत करता है, उनको रोकथाम करने की कोशिश करता है, उनको रोकता है, तो यूँ समझा जाएगा कि वो दफ़ा 339 के तहत मज़ाहिमत बेजा की है। दफ़ा नंबर 339 निहायत ही आसान था, मैंने आपको समझाने की और एग्ज़ाम्पल भी दी। दोस्तों इबारत तो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप आसानी से पिकअप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इन तमाम बुक का मैंने PDF बनाए हैं, निहायत ही मुनासिब रेट उसका है। और बात यह है कि इससे पहले जो C1 हुआ था तकरीबन तमाम MCQs वहाँ से है, पर पेज से मैंने 10 MCQs कलेक्ट किए, तकरीबन 2500 MCQs से तमाम MCQs वहाँ अथेंटिक अगर लेना चाहते हो तो मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दर्ज है। तो दोस्तों अभी चलते हैं दफ़ा नंबर 340 हफ्ज़ बेजा की तारीफ़। तो दोस्तों अभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मज़ाहिमत बेजा और हफ्ज़ बेजा में रखने की क्या तारीफ़ है, तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है। आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन दिस 2 आर्टिकल।
تو دوستو حبس بیجا جو کوئی شخص کسی شخص کی اس طرح سے مزاحمت بیجا کرے کہ اس شخص کو خاص حدود محیط کے باہر جانے سے روکے تو کہا جائے گا کہ اس شخص مذکورہ نے اس کی نسبت حبس بیجا کے مثال کے طور پر آپ ایک بندے کو ایک کمرے میں رکھتے ہو، ایک خاص احاطے میں رکھتے ہو اور مزاحمت کرتے ہو، باہر جانے نہیں دیتے ہو۔ اکثر جلوس جلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لیڈر جاتا ہے تو جب عوام غصہ ہوتا ہے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، تو بند کر کے ان کے اگینسٹ دھرنا مار دیتے ہیں، تو بندہ اندر کمرے میں چھپا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حبس بیجا میں رکھا جائے گا۔ یا کسی عورت کو آپ لا کر یا کسی اور بندے کو آپ لا کر اپنے کمرے میں ان کو بند کر دیتے ہو اور ان کو باہر جانے سے روکتے ہو، ان کو مزاحمت کرتے ہو، تو یوں کہا جائے گا کہ آپ نے دفعہ 340 کے تحت حبس بیجا کا جرم کیا ہے۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 342 حبس بیجا کی سزا۔ تو دوستو جو کوئی بندہ حبس بیجا یعنی فعل کا مرتکب ہوتا ہے یا جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جو کوئی شخص کسی شخص کی مزاحمت بیجا کرے، اس کو قید محض کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 1 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا جس کی مقدار 1500 روپے یعنی 1500 روپے تک ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں حبس بیجا کی یعنی سزا کتنی ہے؟ 1 ماہ ہو سکتی ہے اور 1500 روپے جرمانہ ہو سکتی ہے، یا دونوں اکٹھے اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ اگر ضابطے کی بات کی جائے، قابل دستاندازی جرم ہے، سمن قابل ضمانت ہے، قابل راضی نامہ ہے، قابل سماعت ہر مجسٹریٹ سرسری سماعت کی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اگلے دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 353 یعنی 353 حملہ یا جبر مجرمانہ سرکاری ملازم کو ادارے خدمت سے باز رکھنے کے لیے۔ دوستو اکثر ہم زیادہ تر پولیس کے اگزامپل دیتے ہیں، ابھی پولیس کے اگزامپل نہیں دیں گے، ادھر سرکاری ملازم کی بات کی جا رہی ہے، پولیس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ادھر ٹوٹل جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ابھی ایک بندہ ٹیچر ہے، مثال کے طور پر پشاور کے ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں، تو ابھی ایک گروہ آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ تعلیمی ادارے بند کی جائے، ایک گروہ آ رہی ہے، تو وہ گروہ اس سر کو جو ٹیچر ہے وہ اپنے ڈیوٹی پہ جا رہا ہے ان کو روکتی ہے، ان کے ساتھ روک تھام کرتی ہے، ان کو چھیڑ دیتی ہے، ان کو کیا کرتی ہے بعض میں یعنی اپنے خدمت انجام دینے سے ان کو روکتی ہے، تو دفعہ 353 کے تحت ان لوگوں کو مجرم قرار دی جائے گی۔ تو ابھی دیکھ لیں، جو کوئی شخص کسی شخص پر جو سرکاری ملازم ہے جبکہ وہ ملازم بحیثیت اپنے سرکاری ملازمی کہ اپنے خدمت منصبی کو انجام دے رہا ہو، حملہ یا جبر مجرمانہ کرے یا اس نیت سے کہ اس سے ملازم کو اس کی ملازمی کی حیثیت سے اس کی خدمت منصبی کی انجام دہی سے روکے یا ڈرائے، یا حملہ آور یا جبر مجرمانہ کرے یا سبب کسی امر کے جو اس شخص نے اپنے سرکاری ملازمی کی حیثیت سے خدمت منصبی کی انجام دہی جائز میں کیا ہو، حملہ یا جبر مجرمانہ کرے تو شخص کو مذکورہ دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 2 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں اکٹھے اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو دوستو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ اگر کسی سرکاری ملازم کو اپنی ڈیوٹی کرنے سے روکے، جبر استعمال کرے یا ان کو مزاحمت کرے، تو اس کو جو بندہ ان کے اگینسٹ یہ مزاحمت کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے، تو ان کو 2 برس کی سزا دی جائے گی، یا جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا، یا دونوں سزائیں اکٹھے اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 365 عورت کو لے بھاگنا، بگا لے جانا یا ترغیب دینا تاکہ اسے شادی کے لیے مجبور کیا جائے۔ دوستو اکثر جو ہوتا ہے یہ شادی والوں کے لیے عورتوں یعنی جو بندہ عورت کو ڈرا دھمکا کر یا ان کو شادی پر مجبور کر کے عورت کو لے جائے یا بگا لے جائے یا بگا لینے کی ترغیب کرے، یعنی ان کو اپنے طرف سے رائب کرے یا مجبور کرے، تو اس کو بھی سزا دی جائے گی جو بندہ اس طرح کر رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اس میں جو ہوتا ہے نا، آپ عورت کو بگا لے جاتے ہو، ترغیب کرتے ہو، مگر اس میں اس کا خواہش نہیں ہوتا ہے، ان کو ان کے خواہش کے علاوہ، ان کے یعنی انٹرسٹ کے علاوہ، ان کے مطلب ایگریمنٹ کے علاوہ انہیں بگا لے جاتے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ عمری قید ہوگی اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا، یعنی اس کو ڈرا کر لے جاتے ہو اور شادی کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا شادی کر رہے ہو، تو اگر اس طرح آپ پکڑے جائے تو آپ کو سزا دی جائے گی، عمری قید کی سزا دی جائے گی۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے 375 زنا بالجبر۔ ایک ہوتا ہے 496 زنا بالرضا، اس میں جو ہے دونوں پارٹ یعنی کپل جو ہوتا ہے میل فیمیل، اس میں 396 میں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں ایگریمنٹ کرتے ہیں،
اور 375 میں یوں ہوتا ہے کہ اس میں فیمیل کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے اور لڑکا اس پر زبردستی کرتا ہے، یعنی زنا کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعات میں کھلم کھلا بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو پولیس والے ہیں، ہمیں تو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی فیمیل اسٹاف بھی سن رہے ہو یا میل اسٹاف سن رہے ہو، معذرت کے ساتھ، یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اکثر یہ لڑکیاں بھی کرتے ہیں، یعنی لڑکے پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اکثر پنجاب میں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں، تو یہ لڑکیوں کو بھی سزا دی جائے گی کیونکہ وہ کسی کے ایگریمنٹ کے بغیر مطلب ان کے ساتھ زبردستی کر کے یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو مرد ان صورتوں کے سوا جنہیں بعد از مستثنیٰ کیا گیا ہے، ایسے حالات میں جو مندرجہ ذیل 5 قسم میں سے کسی قسم میں داخل ہو، کسی عورت سے جمع کرے تو کہا جائے گا کہ وہ زنا بالجبر کا مرتکب ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان 5 قسم یعنی 4 قسم کے کام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی کرے بندہ مرد تو ان کو یوں تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے زنا بالجبر کی ہے۔ تو پہلا ضمن ہمارے پاس ہے، جز ہمارے پاس عورت کی مرضی کے خلاف یعنی عورت کے ایگریمنٹ کے بغیر، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے۔ تو دوسرے میں ہمارے پاس ہے عورت کے بلا رضامندی، یعنی اس میں عورت یعنی رضامند نہیں ہوتا ہے، ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ آنے کو، مگر آپ زور زبردستی ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہو۔ اور تیسرے میں ہمارے پاس عورت کی رضامندی کے ساتھ، جبکہ رضامندی اسے موت یا ضرر کا خوف دلانے سے حاصل کی جائے گی۔ یہ جو امپورٹنٹ ضمن ہے، تو آپ وہ لڑکی ایگریمنٹ کرتا ہے، مانتا ہے آپ کے بات، آپ کے ساتھ آتا ہے، غلط کام کرتے ہیں، مگر آپ اسے ڈراتے ہو کہ میں آپ کو مار دوں گا، میں آپ کو ضرر پہنچاؤں گا، اور اس خوف سے وہ لڑکی ایگریمنٹ کرتا ہے یعنی ایگری ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو چوتھے میں ہمارے پاس ہے عورت کی رضامندی کے ساتھ، جبکہ مرد یہ جانتا ہو کہ وہ اس عورت کا شوہر نہیں اور اس کے رضامندی اس نظر سے دی گئی ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مرد ہی ہے جس کے ساتھ ان کا ازواج ہوا ہے، یا جس کے ساتھ وہ اپنا ازواج ہونا یقین کرتی ہے، یا عورت کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے بلا رضامندی جبکہ اس کی عمر 16 سال سے کم۔ دوستو، اس میں یہ بات نہایت امپورٹنٹ ضمن ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک لڑکی کو کہتے ہو کہ میں آپ کا شوہر ہوں، ویسا تو میرا شادی آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئی، مگر ویسا ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا، تو آپ اسے یہ ٹرسٹ پرووائڈ کر دیتے ہو اور ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، تو یہ بھی زنا بالجبر ہے۔ ہاں، یہ بھی تصور کیا جائے گا کہ اگر لڑکی کا عمر کم ہو 16 سال سے، تو اس کے ساتھ اگر غلط کام کرتے ہو تو اس وقت بھی آپ کو یعنی یہ جرم کا ٹھہراؤ سمجھا جائے گا، آپ پر یہ اڈاپٹ کی جائیں گے 375 کے تحت، آپ زنا بالجبر کے یعنی مجرم ہوں گے۔ تو دوستو، اگلے دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 377، جرائم خلاف وضع فطری۔ تو دوستو، یہ تو آپ خود جانتے ہو اس کے بارے میں، جو کوئی شخص یعنی غلط کام کرے، یعنی کسی مرد یا عورت یا حیوان یا کسی اور چیز کے ساتھ، تو عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کی میعاد قید کی سزا 2 سال تک ہو سکتی ہے، اور 2 سال سے کم نہیں ہوگا اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگا، اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یہ تو کامنلی یوز ہوتا ہے، یہ دفعہ آپ کو تو پتہ ہے، باقی اس کی ایکسپلینیشن آپ خود بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد ہمارا اگلے دفعہ ہے 378، سرقہ کی تعریف۔ تو دوستو، جو کوئی شخص بددیانتی سے کوئی مال منقولہ یعنی موویبل پراپرٹیز، موویبل تھنگ یعنی موویبل جائیداد جو موو کرتا ہے، منقولہ جو حرکت کرتا ہے، کسی شخص کے قبضے میں سے اس کی بلا رضامندی لینے کی نیت سے اسے کے لیے اس مال کی جائے تبدیلی کرے تو کہا جائے گا کہ شخص مذکورہ نے سرقہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، ہم لوگ اس طرح نا ڈیلی روٹین پر پڑھتے ہیں سرقہ کیا ہے اور اس کا پراپر انٹروڈکشن یا تعریف نہیں آتا، تو ابھی میں کلیئر کر دوں گا۔ ایک بندہ کسی اور بندے کے موویبل یعنی حرکت شدہ پراپرٹی، جس میں ہمارے پاس جو بھی موو کرتا ہے، مثال کے طور پر گاڑی ہوتی ہے، یا کسی کا بٹوا ہوتا ہے، پرس ہوتی ہے، گہنے ہوتے ہیں، جو چیز موو کرتے ہیں آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہو، تو اس سے منقولہ کہا جائے۔ کسی بندے کے رضامندی کے بغیر اسے لینے کی کوشش کرے یا لے لے تو یوں تصور کیا جائے گا وہ بندہ لینے والا سرقے کا ارتکاب کیا ہے۔ تو ابھی چلتے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضمن 1 میں یہ بتایا گیا ہے، کوئی شے جب تک کہ وہ زمین سے پیوست رہے، چونکہ وہ مال منقولہ نہیں ہے، ایسے شے نہیں ہے جس کی نسبت سرقے کا ارتکاب ہو،
مگر جون ہی وہ زمین سے جدا کی جائے گی اس وقت شے مذکورہ چرانے کے قابل ہو جائے گا۔ دوستو یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بک، یعنی میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز جو موو نہیں کرتا ہے، یعنی جو چیز نان موویبل پراپرٹی ہے، تو اسے چرانے کا، سرقہ کرنے کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو چوری تو نہیں کر سکتا۔ مگر کسی چیز کو جب تک کوئی بندہ موو نہیں کرے گا، حرکت نہیں کرے گا، تو اسے سرقہ نہیں تصور کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے چوری کی نیت سے، اسے یعنی سرقہ اس وقت تصور نہیں کیا جائے گا جب وہ اسے موو کرے، یعنی اس میں موومنٹ ضروری ہے، اٹھانا ضروری ہے، لے جانا ضروری ہے۔ اگلا ضمن ہمارے پاس ہے تبدیل جائے جو اس فعل سے پیدا ہوا ہو، جس فعل سے جدائی پیدا ہوتی ہے تو دوستو ضمن 4 کی ایگزامپل آسان الفاظ میں آپ کو کچھ یوں دوں گا، کیونکہ میں زیادہ تر نا لوکل ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ ہم آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو ایک باغ میں ایک چور جاتا ہے، چور جا کر ایک گائے جو ہے درخت کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ اسے دیکھنا جو ہے اس کا وہ سرقہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ جا کر اس گائے کے رسی کھول دیتا ہے اور اسے موو کر دیتا ہے اس جگہ سے، تو یوں تصور کیا جائے گا انہوں نے سرقہ کیا۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں دفعہ نمبر 379 یعنی 379 سرقہ کی سزا، یعنی اس کی سزا تو کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر اس کی سزا کی بات کی جائے تو 3 برس تک اس کی قید ہو سکتی ہے۔ دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 380 سرقہ کسی مکان یا خیمے وغیرہ میں ہو۔ تو دوستو یہ جو پہلا ہم نے پڑھا تھا سرقہ 3 برس تک ہو سکتی ہے، یہ ہر جگہ میں مطلب اس کی تاریخ بیان کی گئی تھی، یعنی جس جگہ بھی سرقہ ہوتا ہے، چوری ہوتا ہے یا موو کر دیتے بندہ نیت سے کہ اسے چرایا جائے، تو وہ ہر جگہ کی بیان کی گئی تھی۔ ابھی جو 380 صرف خیمے یعنی مکان کے اندر چوری کرنا۔ تو جو کوئی شخص کسی عمارات یا خیمہ آبی جہاز سے جو انسان کی بود و باش یا مال کی حفاظت کے لیے کام میں آتا ہو سرقہ کا ارتکاب کرے تو اس شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ دوستو ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے آپ سے کہ مطلب کون سی سرقے کی زیادہ سزا ہوگی، یعنی کھلے جگہ میں یا مکان کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ راستے میں یا کھلے باغ میں چوری کرنے کا اتنا وہ نہیں ہوگا، 3 سال اس کا میں نے آلریڈی بتایا ہے آپ کو، 3 سال اس کی قید ہے، اور اس میں جو قید ہے 7 برس ہے۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 381 سرقہ منجانب کلرک یا ملازم اپنے مالک کے مال کا، یعنی اس میں جو ہوتا ہے ملازم، یعنی آپ کے گھر میں ملازم یا آپ کے دفتر میں جو بندہ ملازم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سرقہ کرتا ہے، یعنی آپ کی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابھی چلتے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کوئی شخص جو کلرک یا ملازم ہو یا کلرک یا ملازم خانگی سے کام پر مامور ہو، کسی مال کی نسبت جو اس کے مالک یا مقرر کرنے والا کے قبضے میں ہو سرقہ کا ارتکاب کرے تو اس شخص کو دونوں قسم میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 7 برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یاد رکھیں، یعنی آپ کو کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، یا آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھی گئی ہے، کلرک رکھی گئی ہے یا ملازم رکھی گئی ہے، آپ چوری کرتے ہو اپنے مطلب دفتر کے کچھ چیزیں یا اپنے مالک کے کچھ چیزیں، تو اس وقت آپ کو 7 سال کی قید یا دونوں قسم میں سے کسی ایک قسم کے جرمانے کا بھی مطلب سزا دی جائے گی۔ تو 7 سال، یہ یاد رکھیں۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے روبری یعنی 390 سرقہ بالجبر، اس کو بعض الفاظ میں روبری بھی کہا جاتا ہے، مگر اسے شارٹ کٹ روبری ROBBERY روبری۔ تو یہ جو ہے یہ سیم کیا ہے، سیم سرقہ ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، جبر استعمال ہوتا ہے۔ جس سرقے میں جبر یعنی زور زبردستی تشدد استعمال کی جائے اسے سرقہ بالجبر کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی سرقہ بالجبر جو تھا نا، ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک باغ میں ایک گائے کو رسی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ لے جا رہا ہے، وہ 378 کے تحت سرقہ کی تاریخ میں آتا ہے۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی 390 پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بندہ کیا کرتا ہے، گائے چرانے کے لیے اس کے مالک کے ساتھ یعنی ہاتھا پائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے اور جبر استعمال کر کے گن دکھا کر گائے کو اگر لے جائے تو یہ 390 کے زمرے میں آتا ہے۔ تو دوستو میں اس طرح اگزامپل دے رہا ہوں جس طرح بالکل بچوں کو اگزامپل دے رہے ہیں، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگ رہا ہے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی کتاب میں یہ نہایت اگزامپل دی ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ بڑا تھوڑا وہ ایکسپلینیشن آپ بھی دیکھ لیں۔ تو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے 391 ڈکیتی، یعنی ڈکیتی میں جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے سرقہ جس میں alone only 1 person performing یعنی روبری،
یا سرقہ، ان آرٹیکل 391 یعنی 391 میں ڈکیتی جو ہے اس میں مور دین 5% مسٹ نیڈ فار ڈکیتی، یعنی ڈکیتی میں 5 سے زیادہ اشخاص اکٹھے ہو کر یعنی سرقہ کرنے کی کوشش کرے یا سرقہ بالجبر کرے تو اس وقت یہ تصور کیا جائے گا کہ ہر ایک بندے نے علیحدہ کی ہے، یعنی تو وہ ڈکیتی کے مجرم تصور کیے جائیں گے۔ تو ابھی 390 کی سزا 392 سرقہ بالجبر کی سزا یہاں دی گئی ہے۔ تو سرقہ بالجبر میں یعنی سزا کچھ یوں ہوگا جس کی میعاد 3 سال سے کم نہیں یا 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اگر ضابطے کی بات کی جائے تو قابل دستاندازی، ورن، قابل ضمانت، ناقابل رازینامہ، عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درج اول ہے۔ تو 395 میں ڈکیتی کی سزا دی گئی ہے، یعنی ڈکیتی کی سزا جو ہے وہ 4 سال سے کم نہیں ہوگا اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو تو پتہ ہے سرقہ بالجبر کی جو تھے سزا کتنی تھی، اس کی 7 سال تھی، اور ویسے نارمل سرقہ کی 3 سال تھی۔ ابھی ڈکیتی کی سزا اس سے زیادہ، یاد رکھیں۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے بھائی کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، خوش رہے، آباد رہے۔ لائف از ٹو شارٹ، دیئر فار انجوائے اٹ۔ تو خوش رہے، آباد رہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔